मोहतरम सामीन नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या औरत अपने आप को तलाक दे सकती है या नहीं। अगर दे सकती है तो उसके क्या क्या उसूल हैं, क्या क्या शराइत हैं, आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिला ताखीर के शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो निकाह की बागडोर मर्द के हाथ में है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बियदिही उक़दतुन निकाह। मगर इसके बावजूद भी औरत अपने आप को तलाक दे सकती है, बशर्ते के मर्द ने औरत को तलाक देने का इख्तियार दिया हो। और ये औरत का खुद को तलाक देना हकीकतन मर्द का ही तलाक देना है। मसलन मर्द ने औरत से कहा, तुझे इख्तियार है या तेरा मामला तेरे हाथ है, और उससे मकसूद तलाक का इख्तियार देना है, तो औरत उस मजलिस में अपने को तलाक दे सकती है। और औरत जिस जगह हो, जिस हालत में हो, उसको मजलिस कहते हैं। अगरचे वो मजलिस कितनी ही तवील हो, यानी लंबी हो, और मजलिस बदलने के बाद कुछ नहीं कर सकती, यानी उसका इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, तलाक नहीं दे सकती। और अगर औरत वहाँ मौजूद ना थी, या मौजूद थी मगर सुना नहीं, और उसे इख्तियार उन्हीं लफ्ज़ों से दिया, तो जिस मजलिस में उसे उसका इल्म हुआ, उसका एतबार है। हाँ, अगर शोहर ने कोई वक्त मुकर्रर कर दिया था, मसलन आज उसे इख्तियार है, और वक्त गुजरने के बाद उसे इल्म हुआ, तो अब कुछ नहीं कर सकती, यानी खुद को तलाक नहीं दे सकती, इसलिए कि इख्तियार ना रहा। और अगर इन लफ्ज़ों से शोहर ने तलाक की नियत ही ना की, तो कुछ नहीं कि ये किनाया है, और किनाया में बेनियत तलाक नहीं। मसलन मर्द ने औरत से कहा कि तेरा मामला तेरे हाथ पे है, या तुझे इख्तियार है, और इन लफ्ज़ों से उसने तलाक की नियत नहीं की, तो अगर औरत खुद को तलाक दे लेती है तो इससे तलाक वाक़ नहीं होगी, इसलिए कि ये किनाया के अल्फाज है, और किनाया के अल्फाज में नियत की ज़रूरत पड़ती है। तलाक उसी वक्त होगी जबकि शोहर ने इख्तियार देते वक्त तलाक की नियत की हो। हाँ, अगर गुस्से की हालत में कहा, या उस वक्त तलाक की बातचीत थी, तो अब नियत नहीं देखी जाएगी, यानी अब तलाक बिला नियत के भी हो जाएगी। और अगर औरत ने अभी कुछ ना कहा था कि शौहर ने अपने कलाम को वापस लिया, तो मजलिस के अंदर वापस ना होगा, यानी शौहर की वापसी के बाद भी औरत अपने आप को तलाक दे सकती है, और शौहर उसे मना नहीं कर सकता। और अगर शौहर ने ये लफ्ज़ कहे कि तू अपने को तलाक दे दे, या तुझे अपनी तलाक का इख्तियार है, जब भी यही सब अहकाम हैं, मगर इस सूरत में औरत ने तलाक दे दी तो रजई पड़ेगी, यानी तलाक़ रजई होगी। हाँ, इस सूरत में औरत ने 3 तलाक़ें दी, और मर्द ने 3 की नियत भी कर ली है, तो 3 हो जाएंगी। और मर्द कहता है कि मैंने 1 की नियत की थी, तो 1 भी वाक़ई ना होगी। और अगर शौहर ने 3 की नियत की, या ये कहा कि तू अपने को 3 तलाक़ें दे ले, और औरत ने 1 दी, तो 1 पड़ेगी। और अगर कहा तू अगर चाहे तो अपने को 3 तलाक़ें दे, औरत ने 1 दी, या कहा तू अगर चाहे तो अपने को 1 तलाक दे, औरत ने 3 दी, तो दोनों सूरतों में कुछ नहीं। मगर पहली सूरत में अगर औरत ने कहा मैंने अपने को तलाक दी, 1 और 1 और 1, तो 3 पड़ेंगी। और याद रहे, इन अल्फाज मज़कूरा के साथ ये भी कहा कि तू जब चाहे जिस वक्त चाहे तलाक दे सकती है, तो अब मजलिस बदलने से इख्तियार बातिल ना होगा, और शौहर को कलाम वापस लेने का भी इख्तियार ना होगा, यानी मजलिस बदलने के बाद भी औरत खुद को तलाक दे सकती है, जबकि शौहर ने ये कहा हो कि तुझे इख्तियार है, जब तू चाहे जिस वक्त चाहे खुद को तलाक दे सकती है। और औरत को इख्तियार कब तक रहता है, मजलिस कब बदलती है, तो इसको भी वीडियो के आखिर में जानेंगे। और अगर औरत से कहा तू अपनी सौत को तलाक दे दे, या किसी और शख्स से कहा तू मेरी औरत को तलाक दे दे, तो मजलिस के साथ मुक़य्यद नहीं, यानी मजलिस बदलने के बाद भी तलाक हो सकती है, और इसमें रुजू कर सकता है, यानी शौहर जिससे कहा था उससे अपना कलाम वापस ले सकता है।
کیونکہ یہ وکیل ہے اور موکل کو اختیار ہے یعنی وکیل بنانے والے کو کہ وکیل کو معزول کر دے یعنی اس سے وکالت کو ختم کر دے، مگر جبکہ مشیت پر معلق کر دیا ہو، مشیت یعنی مرضی پر معلق کر دیا ہو، یعنی کہہ دیا ہو کہ اگر تو چاہے تو طلاق دے دے، تو اب توکیل نہیں یعنی وکیل بنانا نہیں بلکہ تملیک ہے یعنی مالک بنانا ہے، لہذا مجلس کے ساتھ خاص ہے اور رجوع نہ کر سکے گا یعنی اپنے کلام کو واپس نہیں لے سکتا۔ اور اگر عورت سے کہا تو اپنے کو اور اپنی سوت کو طلاق دے دے تو خود اس کے حق میں تملیک ہے یعنی دینے والے کے حق میں، اور سوت کے حق میں توکیل یعنی وکیل بنانا، اور ہر ایک کا حکم وہ ہے جو اوپر مذکور ہوا یعنی اپنے کو مجلس بعد نہیں دے سکتی اور سوت کو دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر زید کی دو بیویاں ہیں خالدہ اور ساجدہ، تو زید نے اپنی بیوی خالدہ سے کہا کہ تو خود کو اور اپنی سوت ساجدہ کو طلاق دے دے، تو اب خالدہ اپنے آپ کو اسی مجلس میں طلاق دے سکتی ہے، مجلس بدلنے کے بعد طلاق نہیں دے سکتی، اس لیے کہ یہ اس کے حق میں تبلیغ ہے یعنی مالک بنانا ہے۔ ہاں اپنی سوت ساجدہ کو مجلس بدلنے کے بعد بھی طلاق دے سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اس کی سوت کے حق میں توکیل ہے یعنی وکیل بنانا ہے۔ اور تملیک اور توکیل میں چند باتوں کا فرق ہے۔ تملیک میں یعنی مالک بنانے میں رجوع نہیں کر سکتا، یعنی اگر کسی کو اختیار دے دیا تو دے دیا، اب اس اختیار کو واپس نہیں لے سکتا، معزول نہیں کر سکتا۔ بعد تملیک کے شوہر مجنون ہو جائے یعنی شوہر پاگل ہو جائے تو باطل نہ ہوگی یعنی تملیک باطل نہیں ہوگی، شوہر کے پاگل ہونے کے بعد بھی طلاق دے سکتا ہے۔ جس کو مالک بنایا اس کا عاقل ہونا ضروری نہیں، یعنی سمجھدار بچہ بھی طلاق دے سکتا ہے اگر سمجھدار بچے کو مالک بنایا ہو، اختیار دیا ہو، اور مجلس کے ساتھ مقید ہے یعنی اسی مجلس میں طلاق دے سکتا ہے، مجلس بدلنے کے بعد طلاق نہیں دے سکتا۔ اور توکیل میں ان سب کا عکس ہے یعنی ان سب کا الٹا ہے، جیسا کہ تملیک میں تھا کہ رجوع نہیں کر سکتا تو توکیل میں رجوع کر سکتا ہے، اور معزول نہیں کر سکتا تو اس میں یعنی توکیل میں معزول کر سکتا ہے۔ اور اگر توکیل یعنی وکیل بنانے کے بعد شوہر مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے تو توکیل باطل ہو جائے گی لیکن تملیک میں باطل نہ ہوگی۔ اور تملیک میں عقل مند ہونا ضروری نہیں یعنی عاقل ہونا، لیکن توکیل میں عقل مند ہونا ضروری ہے، اور مجلس کے ساتھ مقید ہے تملیک میں، لیکن توکیل میں یعنی وکیل بنانے میں مجلس کا مقید ہونا ضروری نہیں، مجلس بدلنے کے بعد بھی طلاق دے سکتا ہے۔ اگر بالکل ناسمجھ بچے سے کہا کہ تو میری عورت کو اگر چاہے طلاق دے دے، اور وہ بول سکتا ہے اس نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو گئی، یوں ہی اگر مجنون کو مالک کر دیا اور اس نے دے دی تو ہو گئی، اور وکیل بنایا تو نہیں، اور مالک کرنے کی صورت میں اگر اچھا تھا اس کے بعد مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا تو واقع نہ ہوگی۔ اب یہاں سے وہ صورتیں ہیں جس میں عورت کو اختیار رہتا ہے یعنی عورت کب تک اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے یعنی مجلس بدلنے کی صورتیں۔ تو دیکھیے عورت بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی، یا کام کر رہی تھی اسے چھوڑ کر دوسرا کام کرنے لگی، مثلاً کھانا منگایا، یا سو گئی، یا غسل کرنے لگی، یا مہندی لگانے لگی، یا کسی سے خرید و فروخت کی بات کی، یا کھڑی تھی جانور پر سوار ہو گئی، یا سوار تھی اتر گئی، یا ایک سواری سے اتر کر دوسری پر سوار ہوئی، یا سوار تھی مگر جانور کھڑا تھا چلنے لگا، تو ان سب صورتوں میں مجلس بدل گئی یعنی اب طلاق کا اختیار نہ رہا، اب خود کو طلاق نہیں دے سکتی۔ اب یہاں سے وہ صورتیں جس سے مجلس نہیں بدلتی، مثلاً کھڑی تھی بیٹھ گئی، یا کھڑی تھی اور مکان میں ٹہلنے لگی، یا بیٹھی ہوئی تھی تکیہ لگا لیا، یا تکیہ لگائے ہوئے تھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، یا اپنے باپ وغیرہ کسی کو مشورے کے لیے بلایا، یا گواہوں کو بلانے گئی کہ ان کے سامنے طلاق دے، بشرطے کہ وہاں کوئی ایسا نہیں جو بلا دے، یا سواری پر جا رہی تھی اسے روک دیا،
یا پانی پیا یا کھانا وہاں موجود تھا، کچھ تھوڑا سا کھا لیا، ان سب صورتوں میں مجلس نہیں بدلے گی اور عورت کو طلاق دینے کا اختیار رہے گا۔ اور کشتی گھر کے حکم میں ہے کہ کشتی کے چلنے سے مجلس نہ بدلے گی، اور جانور پر سوار ہے اور جانور چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے۔ ہاں اگر شوہر کے سکوت کرتے ہی، یعنی شوہر کے خاموش ہوتے ہی فوراً اسی قدم میں جواب دے دیا تو طلاق ہو گئی۔ اور اگر محمل میں، یعنی کجاوے میں جو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے باندھا جاتا ہے، دونوں لوگ سوار ہیں، یعنی میاں بیوی، جسے کوئی کھینچے لیے جاتا ہے تو مجلس نہیں بدلی کہ یہ کشتی کے حکم میں ہے، اور گاڑی پالکی کا بھی یہی حکم ہے۔ اور اگر عورت بیٹھی ہوئی تھی، لیٹ گئی، اگر تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹی جیسے سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اختیار جاتا رہا۔ دو زانو بیٹھی تھی، چار زانو بیٹھ گئی، یا چار زانو بیٹھی تھی، دو زانو بیٹھ گئی، یا بیٹھی سو گئی تو مجلس نہیں بدلی۔ شوہر نے اسے مجبور کر کے کھڑا کر دیا یا جمع کیا تو اختیار نہ رہا۔ اور اگر شوہر کے اختیار دینے کے بعد عورت نے نماز شروع کر دی، اختیار جاتا رہا، نماز فرض ہو یا واجب یا نفل۔ اور اگر عورت نماز پڑھ رہی تھی، اسی حالت میں اختیار دیا تو اگر وہ فرض نماز یا واجب یا سنتی موقدہ ہے تو پوری کر کے جواب دے، اختیار باطل نہ ہوگا۔ اور اگر نماز نفل ہے تو 2 رکعت پڑھ کر جواب دے، اور اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی تو اختیار جاتا رہا، اگرچہ سلام نہ پھیرا ہو۔ اور اگر سبحان اللہ کہا یا کچھ تھوڑا سا قرآن پڑھا تو باطل نہ ہوا، اور زیادہ پڑھا تو باطل ہو گیا، یعنی اختیار۔ اور اگر عورت نے جواب میں کہا تو اپنی زبان سے کیوں طلاق نہیں دیتا، تو اس کہنے سے اختیار باطل نہ ہوگا۔ اور اگر یہ کہا اگر تو مجھے طلاق دیتا ہے تو اتنا مجھے دے دے، تو اختیار باطل ہو گیا۔ اور اگر مرد نے اپنی عورت سے کہا تو اپنے نفس کو اختیار کر، عورت نے کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا، یا کہا میں نے اختیار کیا یا اختیار کرتی ہوں، تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور 3 کی نیت کرنا صحیح نہیں۔ تفویض طلاق میں، یعنی طلاق سپرد کرنے میں، طلاق کا اختیار دینے میں، یہ ضرور ہے کہ زن و شوہر یعنی میاں بیوی دونوں میں سے ایک کے کلام میں لفظ نفس یا طلاق کا ذکر ہو۔ اگر شوہر نے کہا تجھے اختیار ہے، عورت نے کہا میں نے اختیار کیا، طلاق واقع نہ ہوگی۔ اور اگر جواب میں کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا، یا شوہر نے کہا تھا تو اپنے نفس کو اختیار کر، عورت نے کہا میں نے اختیار کیا، یا کہا میں نے کیا، تو اگر نیت طلاق تھی تو ہو گئی۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ لفظ نفس کو متصلاً ذکر کرے، یعنی ساتھ ہی ذکر کرے۔ اور اگر اس لفظ کو کچھ دیر بعد کہا اور مجلس بدلی نہ ہو تو متصل ہی کے حکم میں ہے، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور مجلس بدلنے کے بعد کہا تو بیکار ہے، یعنی طلاق واقع نہ ہوگی۔ شوہر نے عورت سے 2 بار کہا اختیار کر اختیار کر، یا کہا اپنی ماں کو اختیار کر، تو اب لفظ نفس ذکر کرنے کی حاجت نہیں، یہ اس کے قائم مقام ہو گیا۔ یوں ہی عورت کا کہنا کہ میں نے اپنے باپ یا ماں یا اہل یا ازواج کو اختیار کیا، لفظ نفس کے قائم مقام ہے۔ اور اگر عورت نے کہا میں نے اپنی قوم یا کنبے والوں یا رشتہ داروں کو اختیار کیا، تو یہ اس کے قائم مقام نہیں۔ اور اگر عورت کے ماں باپ نہ ہوں تو یہ کہنا بھی کہ میں نے اپنے بھائی کو اختیار کیا کافی ہے۔ اور ماں باپ نہ ہونے کی صورت میں اس نے ماں باپ کو اختیار کیا، جب بھی طلاق ہو جائے گی۔ عورت سے کہا 3 کو اختیار کر، عورت نے کہا میں نے اختیار کیا، تو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ عورت نے جواب میں کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا نہیں بلکہ اپنے شوہر کو، تو واقع ہو جائے گی۔ اور یوں کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو اختیار کیا نہیں بلکہ اپنے نفس کو، تو واقع نہ ہوگی۔ اور اگر کہا میں نے اپنے نفس یا شوہر کو اختیار کیا تو واقع نہ ہوگی۔
اور اگر کہا اپنے نفس اور شوہر کو تو واقع ہو جائے گی، اور اگر کہا شوہر اور نفس کو تو نہیں۔ مرد نے عورت کو اختیار دیا تھا، عورت نے ابھی جواب نہ دیا تھا کہ شوہر نے کہا اگر تو اپنے کو اختیار کر لے تو 1,000 دوں گا۔ عورت نے اپنے کو اختیار کیا تو طلاق نہ ہوئی اور نہ مال دینا واجب آیا۔ عورت سے کہا 3 طلاقوں میں سے جو تو چاہے تجھے اختیار ہے، تو 1 یا 2 کا اختیار ہے، 3 کا نہیں۔ یعنی عورت اپنے آپ کو 1 یا 2 طلاق دے سکتی ہے، 3 نہیں دے سکتی۔ عورت کو اختیار دیا، اس نے جواب میں کہا میں تجھے نہیں اختیار کرتی، یا تجھے نہیں چاہتی، یا مجھے تیری حاجت نہیں، تو یہ سب کچھ نہیں۔ اور اگر کہا میں نے یہ اختیار کیا کہ تیری عورت نہ ہوں، تو عورت بائن ہو جائے گی، یعنی اس پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اور طلاق کے وکیل کو یہ اختیار نہیں کہ دوسرے کو وکیل بنا دے، یعنی اگر کسی کو طلاق دینے کا وکیل بنا دیا تو وہ وکیل کسی دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ کسی کو وکیل بنایا اور وکیل نے منظور نہ کیا تو وکیل نہ ہوا، اور اگر چپ رہا پھر طلاق دے دی تو ہو گئی۔ سمجھدار بچہ اور غلام کو بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ وکیل سے کہا تو میری عورت کو کل طلاق دے دینا، اس نے آج ہی کہہ دیا تجھ پر کل طلاق ہے تو واقع نہ ہوئی۔ یوں ہی اگر وکیل سے کہا طلاق دے دے، اس نے طلاق کو کسی شرط پر معلق کر دیا۔ مثلاً کہا اگر تو گھر میں جائے تو تجھ پر طلاق ہے، اور عورت گھر میں گئی، طلاق نہ ہوئی۔ یوں ہی وکیل سے 3 طلاق کے لیے کہا، وکیل نے 1000 طلاقیں دے دی، یا آدھی کے لیے کہا، وکیل نے 1 طلاق دے دی تو واقع نہ ہوئی۔ امید ہے کہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک یا کوئی سوال ہے تو ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کے مزید مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔